आज 10वें रोज़े की निस्बत बड़ी खूबसूरत है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा का आज दिन हम मनाते हैं उनकी निस्बत से, और बड़ी खूबसूरत और बड़ी ही खूब रूह पर्सनैलिटी जो है वो गुज़री हैं, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा होने का एज़ाज़ भी आपको हासिल है, और उम्मुल मोमिनीन में पहली पोजीशन भी इस हिसाब से आपकी बन जाती है। मुश्किलात के वक्त में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर जगह पर, हर लम्हे पर, हर मौके पर आपने साथ दिया, और उलमा कराम से इस पर हम मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे और रोशनी भी डालेंगे इस पहलू पर। लेकिन इससे पहले एक वाक़या जो कि मेरी नज़र से गुज़रा है, आप लोगों की इजाज़त अगर हो तो वो मैं सुनाना चाहूँगा कि एक वक्त था जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत जो है वो नहीं आई थी, यानी 40 साल के अरसे से पहले का ये वक्त है। नाज़रीन, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वादी की जानिब गए तो वहाँ देखा कि एक बस्ती ने पड़ाव डाला हुआ है जहाँ पर भूखे लोग हैं, पहनने को कपड़े नहीं हैं, दुबले पतले हो रखे हैं, सेहतें ख़त्म हो चुकी हैं क्योंकि खाने पीने को भी कुछ नहीं। बड़े अफसरदा हुए और वापस घर में आए। घर में आकर चादर ली और लेट गए। अम्मा ने पूछा कि क्या वजह है, अम्मा खदीजा ने पूछा, दरियाफ्त किया कि क्या वजह है आपकी परेशानी की। तो पूरा वाक़या अर्ज़ कर दिया और कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं उनकी मदद कर सकूं। क्योंकि यहाँ पर भी एक बड़ा ही ज़बरदस्त सबक हमें मिलता है कि दौलत बेशुमार, लेकिन अम्मा खदीजा की, उस पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हक़ ज़ाहिर नहीं किया, ना ही साबित करने की कोशिश भी की और फरमा दिया। तो अम्मा खदीजा ने कहा, फरमाया कि आप जाइए और कुरैश के जो बड़े बड़े सरदार हैं उन्हें बुला के लाइए। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सरदारों को बुलाकर लाए तो अम्मा खदीजा ने अशरफियों का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जो है वो सामने रख दिया। वो रिवायतों में आता है कि इतना बड़ा वो अशरफियों का ज़ख़ीरा था कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पीछे जो है वो दिखाई नहीं दे रहे थे जब वो वहाँ मौजूद थे। तो और तमाम कुरैश के कबाइल को गवाह बनाकर ये फरमाया कि ये सारी दौलत आज से मेरे शौहर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, वो जैसे चाहें इसे खर्च कर दें। क्या ही खूबसूरत बात। और जब हम इस वाक़े को देखते हैं, मियाँ बीवी की इस बातचीत को, इतनी खूबसूरत वाक़े को जब देखते हैं तो हम आज के दौर में क्या कर रहे हैं और किस तरह से जी रहे हैं। इमरान भाई, आपसे जो है वो मैं इस बात पर वजाहत चाहूँगा कि आज के दौर में तो ये मिसाल सोचने को भी नहीं आ रही है, कहीं देखने को तो दूर। और इसके साथ साथ और भी बेतहाशा वाक़यात हैं जिन पर मैं चाहूँगा कि आप आज रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जब तज़किरा आता है तो रब काबा की कसम, दिल की जो कैफ़ियत होती है उसको बयान नहीं किया जा सकता। पूरा दिल मुनव्वर हो जाता है और यूँ लगता है कि ज़मीन व आसमान अल्लाह के अनवार व बरक़ात से मुनव्वर हो चुके हैं। अल्लाह ताला हमारी अम्मा पे करोड़ों रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए और अल्लाह पूरी उम्मत की माओ बहन बेटियों को उस सिफ़ात का कोई ज़रा नसीब फरमाए। अम्मा खदीजतुल कुबरा की कुछ सिफ़ात ऐसी हैं जो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत से अल्लाह ने वदियत में उनको अता फरमाई। मिसाल के तौर पर सबसे पहली बात कि अम्मा जान ने सारी ज़िंदगी कभी शिरक नहीं किया। सुभान अल्लाह। हालांकि माहौल कैसा था कि वहाँ शिरक का माहौल और बैतुल्लाह के अंदर बुतों की इबादत की जा रही है और बुतों को पूजा जा रहा है, लेकिन अल्लाह ने हमारी अम्मा जान को ताहिरा की जो निस्बत अता फरमाई वो इसी निस्बत है। नाम खदीजतुल कुबरा है और अल्लाह ने जो नाम उनका और निस्बत मशहूर करवाई वो ताहिरा, तय्यबा, मुताहरा, पाकीज़ा, ये अल्लाह ने अज़ किया। सारी वो निस्बतें जो एक ख़ातून में जो आला दर्जे की ख़ातूनों होनी चाहिए, वो अल्लाह ने मेरी आपकी अम्मा जान के अंदर वो सारी खूबियाँ, वो सारी सिफ़ात पैदा की। सारी ज़िंदगी फ़हीम भाई, अम्मा जान ने कभी शिरक नहीं किया, अल्लाह, सारी ज़िंदगी। और सारी ज़िंदगी घर का काम खुद किया। अभी आपने वाक़या सुना है कि इतनी मालदार, लेकिन घर का काम काज हमेशा खुद किया और अपने शौहर की इतनी दुआएं लीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो मुकाम अता फ़रमाया, जो निस्बत अता फ़रमाई। अब अंदाज़ा करें कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पहली वही नाजिल होती है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, और उस वही के नाजिल होने से पहले अम्मा जान वहाँ पर किन मुशक्क़तों के साथ पहुँच रही हैं, बार बार, और वहाँ पर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गमखार बन रही हैं और उनका सहारा बन रही हैं। और जब पहली वही नाजिल होती है और कहा जाता है
کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جیسے گھبراہٹ کی کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت ہوگی. تو امی جان کے پاس آئے اور آ کے کہا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے زملونی زملونی، مجھے چادر دو، گھبراہٹ کی کیفیت. تو پہلا جملہ جو بولا جس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ میاں بیوی میں آپس میں کس درجے کا پیار تھا، اس میں یہ وضاحت فرمائی کہ آپ جیسا اعلیٰ شوہر کوئی نہیں، آپ جیسا اعلیٰ شہری کوئی نہیں، آپ جیسا اعلیٰ خدمت خلق کرنے والا کوئی نہیں. اور 5 جملے ارشاد فرمائے، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق وتقری الضیف، کہ آپ تو وہ ہستی ہیں کہ آپ کے اندر یہ 5 خوبیاں، ان خوبیوں والی صفات والی شخصیت کو اللہ کبھی پریشان نہیں ہونے دیں گے. آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں؟ پہلی خوبی کہ آپ رشتوں کو جوڑنے والے. دوسرے نمبر پہ جن کا کوئی کمانے والا نہیں، آپ ان کو کما کے دینے والے. تیسرے نمبر پہ ہر آنے والے مہمان مسافر کی خدمت کرنے والے. اور چوتھے نمبر پہ جس کو آسمانی آفات کہا جاتا ہے، جیسے آج کل کرونا وائرس آ گیا، کوئی بھی آسمانی آفت آ جائے تو خدمت خلق کے لیے سب سے پہلے پہنچنے والے آپ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور بیوہ اور بے سہارا جو لوگ ہیں ان کا سہارا بننے والے. تو یہ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ساتھ ہی یہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حوصلہ افزائی کر رہی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک حوصلہ دے رہی ہیں کہ آپ میں تو یہ خوبیاں ہیں، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں. تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو ہی نبوت کا اللہ کی طرف سے معاملہ چلتا ہے تو سب سے پہلے جس ہستی سے ملاقات ہوتی ہے یہ حکم ملنے کے بعد، یہ انوار و برکات ملنے کے بعد، تو وہ مردوں میں، بچوں میں، عورتوں میں سب سے پہلے اماں خدیجہ کے پاس، اور سب سے پہلے اسلام بھی جو ہے وہ سب سے پہلے اسلام بھی لانے والی وہ. اور اندازہ کریں کہ اتنی دینی خدمات کی، اسی لیے انہیں صدیقہ کبریٰ کہا جاتا ہے. صدیقۃ الکبریٰ بھی کہا جاتا ہے، جیسے خدیجہ الکبریٰ صدیقۃ سب سے پہلی تصدیق کرنے والی. بے شک بے شک. اور دیکھیں ایسی تصدیق کی کہ ایک مرتبہ اماں جان کھانا لے کے آ رہی تھی تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے پہنچ گئے. فرمایا وَهِيَ خَدِیجَةٌ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنَاءٌ وَدَوَى، وہ آپ کے پاس آ رہی ہیں کھانا لے کر. فَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامُ مِن رَبِّهَا وَمِنِّي، آپ ان کو میری طرف سے بھی سلام پیش کریں اور اللہ نے بھی ان کو سلام بھیجا، وہ بھی سلام پیش کریں. سبحان اللہ. یہ اماں جان کی شان دیکھیں کہ اللہ سلام بھیج رہا ہے، اللہ سلام بھیج رہا ہے. ساری دنیا اللہ کی بات مان کے چل رہی ہے، اور ساری دنیا رب کی بنائی ہوئی ہے، اور وہ رب العالمین احکم الحاکمین اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ کو سلام محبت پیش فرما رہے ہیں. کیا کس درجے کی اپنے خاوند کی فہیم بھائی دلی دعائیں لیں کہ اس کے صدقے سے اللہ کی طرف سے سلام آ رہا. عمران بھائی، ہم کہتے ہیں کھانا لے کے جا رہی ہیں اماں غار ہرا میں، تو ہم اس کا اسکیچ جو ہے وہ غالباً ٹھیک سے شاید بنا نہیں پاتے. غار ہرا پر کھانا لے جانا یہاں سے کسی 2 منزل دور یا بلڈنگ دور لے جانے جیسی بات نہیں ہے. 2500 فٹ، لگ بھگ 2500 فٹ کی بلندی پر بنا سیڑھیوں کے کھانا لے کر جانا. روز کبھی کبھی 3 دن وہاں پر گزارا کرتے تھے، کبھی 1 ہفتہ، کبھی 7 دن. جب تک وہاں پر رہتے تھے کھانا جو ہے، حضور اکرم جب تک وہاں پر رہتے تھے کھانا لے کر جاتی تھیں اماں خدیجہ اتنی اونچائی تک، اتنی بلندی تک. جب غور و فکر کے لیے وہاں جاتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کا پھر اللہ رب العزت نے ان کو کیا صلاح دیا کہ انہیں تطہیر کی ماں بنا دیا. حضرت خدیجہ الکبریٰ کو تطہیر کی ماں بنا دیا، اہل بیت کا سربراہ ان کو بنا دیا. بے شک. اچھا، نسبت بھی بڑی خوب ملتی ہے. جی اماں کی والدہ کا نام بھی فاطمہ، جی، بیٹی کا نام بھی فاطمہ. اس کے اوپر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے، لیکن ایک گزارش کرتا چلا جاؤں کہ دیکھیں کتنی بڑی نسبت حاصل ہے. فرمایا مکث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و خدیجہ یصلیان سرا ما شاء اللہ، کہ اماں جان، طبقات ابن سعد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اماں جان اماں خدیجہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام چھپ کر اکیلے نماز پڑھا کرتے تھے. کیا نسبت، سب سے پہلے اکیلے عبادت کریں اماں جان ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، دونوں مل کر سرا ما شاء اللہ، جب تک اللہ نے چاہا انہوں نے مل کر اکٹھی نمازیں پڑھیں، اکٹھے دین کی فکر فرمائی. اور شیب ابی طالب کا تذکرہ 3 سال کا جو وہ دور گزرا، 3 سال کا گزرا کہ وہاں سے بچوں کے بلبلانے کی آوازیں بیت اللہ تک پہنچتی تھی.
पत्ते खा के लोगों ने पत्ते खा के गुजारा किया, पत्ते, चमड़े खा। एक सहाबी हैं, ये चमड़े वाली जो आगा साहब ने बात फरमाई, एक सहाबी हैं, कहते हैं कि गीली तर शय मेरे जिस्म पाँव के साथ टकराई, वो क्या थी मुझे अब तक पता नहीं, उसको मैंने लिया, आग पे गर्म किया, उसका सुफूफ बनाया और खा। किन मुशक्क़तों के साथ, एक तरफ जैसे आपने शुरू में फरमाया कि इतना माल कि एक आदमी दूसरी तरफ खड़ा तो नज़र नहीं आ रहा, इतना माल खर्च कर रही हैं, और दूसरी तरफ सूरत हाल क्या है कि शेब अबी तालिब में फ़क्र व फाका, और एक मरतबा भी ज़िंदगी में जुतलाया नहीं कि मैंने इतना माल आपको दिया, मैं इतनी लैंडलॉर्ड थी, बदले में जैसे मैं अपनी माँ बहन बेटियों से अर्ज़ करूँगा कि अगर वाक़तन उनकी बेटी बनना चाहते हैं तो आज से ये नीयत करें कि पिछली ज़िंदगी में क्या राहतों में रहती थी, क्या सहूलतों में रहती थी, क्या मुराआत थी, खामिन के घर में आके 10 में से 1% भी नहीं मिल रहा, अगर अम्मा की बेटी बनना है, अगर ये टारगेट है, एक टारगेट ये है कि मुझे महल मिल जाए, मुझे जेवरात मिल जाए, मुझे फ़लाँ चीज़ मिल जाए, और एक टारगेट ये है कि मुझे अम्मा जान के कदमों में जन्नत में जगह मिल जाए, तो आज ये नीयत करनी होगी कि अपने खामिन को कभी ये नहीं जुतलाना कि मैं तो ये करती थी, मैं ये लेके आई थी, लेके आई हो तो उसके ऊपर एहसान थोड़ा चढ़ाए। सही। और इमरान भाई, अताअत खुदावंदी के बाद अताअत खुदा, मिजाजी खुदा कैसे करनी है, उसका अमली नमूना और नमूना हयात खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ज़िंदगी से मिलता है। तमाम माओ बहनों के लिए, बेटियों के लिए, ख़वातीन के लिए बहुत बड़ा मशअले राह है, बहुत बड़ी मशअले राह है। अलामा अमीन शहीदी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अलामा साहब, मैं चाहूँगा कि पहले तो आप जो आज का दिन है उसकी निस्बत से गुफ्तगू फरमाइएगा। मैं एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था, उसे भी शामिल कर लीजिएगा कि उमूमन जो है वो ये रिवाज रहा है कि लड़के की उम्र लड़की से ज़्यादा होती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लड़की की उम्र लड़के से ज़्यादा होती है तो लोग सवाल उठाते हैं, आज के माशरे के हिसाब से तो उठाते हैं। वहाँ अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 15 साल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र उनकी बड़ी थी, तो उस वक्त के हवाले से क्या रिवायात मिलती हैं? आप फ़हीम इसमें सिर्फ 2 चीज़ें और ऐड कर लीजिएगा। 2 दफ़ा पहले शादी हुई, हाँ बिल्कुल, औलादें हुई, बिल्कुल, और उसके बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रुतबे में, उम्र में बड़ी, और दूसरा ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली शादी। तो ये जो माहौल एक चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज के इस दिन की मुनासिबत से इस प्रोग्राम के तवस्सुत से तमाम सुनने वालों की खिदमत में उस अजीम और इंतहाई जलील क़द्र खातून की वफ़ात के मौके पर तस्लियत अर्ज़ करता हूँ। देखिए, हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा तारीख़ इंसानियत में और तारीख़ इस्लाम में वो जलीलुल क़द्र तरीन खातून है कि जिनकी मिसालें देते हुए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद थकते नहीं थे। बेशक अमली तौर पर थकते नहीं। तमाम शिया सुन्नी रिवायात में ये मौजूद है, जब कभी याद आता फौरन उनका तज़किरा कर। 25 साल तक दूसरी शादी नहीं की जब तक आपके निकाह में। एक एक करके आ रहा हूँ। बेशक हज़रत खदीजतुल कुबरा अपने ज़माने की वो मुतमव्वल खातून हैं जिनको मलिकतुल अरब कहा गया है। मलिकतुल अरब का क्या मतलब है? अरब सरजमीन में उनसे ज़्यादा मालदार कोई था नहीं, और उन्होंने भी नबी करीम को खुद माल तिजारा देकर शाम भिजवा कर आजमाया था। यानी आप जैसे भी मौलाना ने फरमाया कि खुद मुवहिदा खातून थी, चूँकि बाद वक़्त लोगों को ये पता नहीं होता कि भाई जो लोग नबी करीम की दावत पर इस्लाम लाए उनमें 2 तबक़ात थे, एक मुशरिकीन, एक मुवहिदीन, जो पहले से दीन इब्राहीमी में मौजूद थे। यानी ऐसा नहीं है कि तमाम लोग मुशरिक हों, नहीं, ऐसा नहीं है। खुद नबी करीम का अपना खानदान, उनके आबा व अजदाद सारे के सारे मुवहिद रहे। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मुवहिदों का सिलसिला था, इसलिए हजरत खदीजा उनमें से है। यही सूरत हाल बाज़ दीगर शख्सियात के वाले। हाँ, कुछ लोग मुशरिक थे, बुत परस्त थे, बुत परस्ती छोड़कर इस्लाम की तरफ आए। अब हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा मलिकतुल अरब होने के नाते तारीख ने ये लिखा है कि उनके ऊँटों पर लदे हुए माल का जो कारवान था वो इंसान जब देखता था तो अगला सिरा नजर नहीं आता था। इतना बड़ा तिजारती काफिला उनका होता था, और वो सारा माल हजरत खदीजा का था। वही खदीजा जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिश्ता भिजवाया,
بے شک رسول کریم نے نہیں بھجوایا، بالکل آپ نے بھجوایا. اور پھر جب نکاح ہوا تو اس کے بعد نبی کریم اور ان کا جو تعلق ہے وہ عجیب و غریب ہے. نبی کریم کی ٹوٹل شادیاں کتنی ہیں؟ 11 تھیں. ان میں سے ایک یہ شادی ہے جو 26 سال رہی. بالکل. نبی کریم 25 سال کی عمر کے تھے. اب تاریخ میں اختلاف ہے وہ اپنی جگہ، لیکن 25 سال کی عمر میں آپ نے شادی کی. 25 سال میں انسان جوانی کے جوبن پہ ہوتا ہے. بالکل. اور حضرت خدیجہ کے ساتھ کتنے سال گزارے؟ 26 سال. کیا عمر تھی؟ 51 سال. 51 سال میں انسان کے جذبات ٹھنڈے پڑ چکے ہوتے ہیں. اس وقت تک یعنی 26 سال نبی کریم نے اس ہستی کے ساتھ گزارے اور دوسرے شادی کا تصور بھی نہیں کیا. یہ سوچنے والی باتیں ہیں کہ وجوہات کیا ہیں. پھر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے نبی کریم کے ساتھ جو زندگی گزاری وہ بھی بڑی عجیب و غریب ہے. یعنی وہ متمول اور ملکۃ العرب خاتون جس کی دولت کے چرچے پورے جزیرہ نمائے عرب میں سب لوگوں کے ذہنوں میں نقش تھے. اس خاتون کو ایک موقع ایسا آیا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا. یہ پیسہ سارا کہاں چلا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے اور ان کے ذریعے سے غرباء اور مسکینوں میں تقسیم. اب آپ تصور کریں کہ حضرت خدیجہ کہاں سے کہاں پہنچی اور اس زندگی پر وہ اپنی پرانی زندگی کی نسبت زیادہ شاکر تھیں اور زیادہ راضی تھیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ نے اشارہ کیا غار حرا کے حوالے سے. غار حرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی بار وہ تشریف لے گئے. کئی بار. اور ہر دفعہ ہم عام طور پر چلہ کہتے ہیں، یعنی ایک لمبا عرصہ آپ نے وہاں پر زندگی گزاری عبادت اور عبودیت میں. اس دوران میں آپ کے پاس سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود مکہ سے غار حرا کا فاصلہ تقریباً 4 میل سے اوپر ہے. 4 میل سے اوپر یعنی 6 کلومیٹر سے تقریباً اوپر. اور عرب کی دھوپ کی شدت. ٹھیک ہے. اور اس زمانے میں آج کی گاڑیاں نہیں تھیں. بالکل. اس زمانے میں آج کی سڑکیں نہیں تھیں. اس زمانے میں یہ وادیاں تھیں، پہاڑ کے اوپر چڑھتے، اگلی وادی میں اترتے، پھر چڑھتے، پھر اگلی وادی میں اترتے، یوں. چونکہ مکہ سارے کا سارا چھوٹے چھوٹے پیالہ نما وادیوں پر مشتمل ہے. غار حرا تک پہنچتے پہنچتے اس خاتون کو کتنی صعوبتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا. روز کھانا بناتی، لے کر جاتی، پھر نیچے نہ جاتی، اوپر چڑھتی. کس کے لیے؟ کسی غلام کو بھیج دیتی، کسی ملازمہ کو بھیج دیتی، کنیز کو بھیج دیتی. نہیں، یہ رسول کریم کا احترام بھی تھا، عشق بھی تھا، اور ان کو پتہ بھی تھا کہ کس ہستی کی خدمت ہو رہی ہے. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ اس پورے عرصے میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے پوری تاریخ قرآن تو بھرا پڑا ہے نا. قرآن میں ازواج کا تذکرہ ہے، بعض بیویوں کا تذکرہ اس طرح سے ہے کہ جو زنانہ امور ہوتے ہیں ان پر بعض اوقات قرآن نے گرفت بھی کیا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ پورے قرآن میں یا پوری تاریخ میں یا پوری احادیث کے مجموعے میں کہیں پر بھی کوئی ایسی بات ڈھونڈ نہیں سکتے جو حضرت خدیجہ کے حوالے سے قابل گرفت ہو یا ان کے حوالے سے تھوڑی سی سرزنش والا ہو. کبھی بھی آپ ڈھونڈ نہیں سکتے. وجہ کیا ہے؟ جبکہ ان کی زندگی کا اتنا بڑا عرصہ نبی کریم کے ساتھ گزرا، یعنی 26 سال. سب سے زیادہ 26 سال. اچھا، باقی جو 10 شادیاں ہیں وہ ان 10 سالوں میں ہیں. نبی کریم کی عمر 62 سال رہی اور 63ویں سال میں آپ کا وصال ہو گیا. ٹھیک ہے. ان 10 سالوں میں 10 شادیاں ہیں 11 سالوں میں، اور اس سے پہلے کی 26 برس کی زندگی اس ایک عظیم المرتبت خاتون کے ساتھ. اب آپ اس خاتون کا مقام دیکھیے کہ جب کبھی زندگی میں باقی ازواج کے ساتھ گفتگو میں اس خاتون کا تذکرہ آتا، رسول کریم کی آنکھیں بھیگ جاتی. اللہ اکبر. اس انداز میں گفتگو فرماتے کہ گویا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہت بڑا سرمایہ تھا جس کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کے دن اس پورے سال کو، چونکہ اس سال 2 واقعات ہوئے، 2 واقعات، ایک حضرت ابو طالب کے حوالے سے اور ایک حضرت خدیجہ کے حوالے سے. اور رسول کریم نے اس پورے سال کو غم کا سال یعنی عام الحزن قرار دیا. حزن کا کیا مطلب ہے؟ میں غمگین ہوں، میں سوگ بار ہوں، سوگ منا رہا ہوں. یعنی
عام طور پر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے نبی کریم کو شوق منانے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی کریم تو اللہ کی رضا پر راضی تھے. اللہ کی رضا پر راضی ہونا اور چیز ہے، اور اپنے کسی عزیز کے بچھڑنے کے درد کو محسوس کرنا اور اعلان کرنا کہ میں صاحب درد ہوں، صاحب غم ہوں، یہ اور چیز ہے. اس سے منع نہیں کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم نے اس پورے سال کو عام الحزن قرار دیا. اب میں اس روایت کی طرف آتا ہوں، تھوڑا سا اس میں اختلاف ہے، اس لیے میں تھوڑی سی وضاحت چاہ رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم من حیث مسلمان اول ما خلق اللہ نوری والی حدیث کے تحت اللہ کی خلق کردہ پہلی ہستی اور پہلی مخلوق سمجھتے ہیں. یعنی باقی ساری کائنات ان کے طفیل ہے، ان کے طفیل. اس لیے وہ ہیں پیدائشی نبی. 41 سال کی عمر میں 40 سال گزرنے کے بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا. ٹھیک ہے، پہلی جو وحی اتری وہ نبوت کے اعلان کے لیے ہے، اور اس نبوت کے اعلان کے موقع پر بھی جو سب سے زیادہ غمگسار، جو سب سے زیادہ ہمدرد اور جو سب سے زیادہ مدافع ہستی تھیں وہ حضرت خدیجہ کی ذات ہے. لہذا اس وحی کے اترنے کے بعد جب آپ کو نماز کا حکم ملا تو اس نماز میں طبری نے لکھا ہے، ابن ہشام نے اور الکامل میں بھی لکھا ہے کہ کعبہ کے باہر نماز پڑھنے والی 3 ہستیاں ہوتی تھیں، ایک خود نبی کریم، دوسری حضرت خدیجہ اور تیسرے حضرت علی. ان 3 شخصیات کے حوالے سے یہ 3 شخصیات پہلی موحد شخصیات ہیں جنہوں نے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے. اب آپ ذرا حضرت خدیجہ کی نسل کو دیکھ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کی نسل کو تا قیام قیامت اس خاتون کے بطن سے قرار دیا ہے. سبحان اللہ. یعنی تمام اولیاء، تمام بزرگ، تمام سادات نسل کوثر، انا اعطیناک الکوثر، نسل کوثر کو اس ہستی کی ذات سے قرار دیا. یہ کوئی چھوٹا انعام ہے؟ قابل تصور ہے کسی اور کے ساتھ یہ کوئی بھی مخلوق ہو. تو اس لیے جب ہم وہ روایات پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں جو حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے منقول ہے، تو کیفیت ایسی تھی کہ چونکہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے نبی کریم کا انتخاب کیا تھا شادی کے لیے، خود اتنی متمول اور صاحب دولت، اور نبی کریم جن کو یتیم کہا جاتا تھا، غریب کہا جاتا تھا، بکریاں چراتے تھے. ہاں ٹھیک. اس لیے قریش کی جو سردار خواتین تھیں یا سرداروں کی بیگمات تھیں، انہوں نے اس شادی کے بعد حضرت خدیجہ کا بائیکاٹ کر دیا تھا. اور اس سوشل بائیکاٹ کے نتیجے میں حضرت خدیجہ گھر میں تنہا ہوتی تھی، کوئی حال احوال پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، اکیلی. اس سوشل اب آپ ذرا تصور کریں نا سوشل بائیکاٹ کا انسان کی روح پر کیا امپیکٹ ہوتا ہے. اچھا، اس امپیکٹ کے باوجود جب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی کوکھ میں حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں، تو نبی کریم جب گھر میں داخل ہوتے دیکھتے حضرت خدیجہ کسی سے گفتگو فرما رہی ہیں. پوچھتے خدیجہ کس سے گفتگو کر رہی ہیں آپ؟ جواب دیتی کہ میں اپنے کوکھ میں موجود اس بیٹی سے گفتگو کر رہی ہوں جس کو اللہ نے زبان دی ہے مجھ سے گفتگو کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے پھر اس ہستی کو نوازا ہے. سبحان اللہ. اس طرح سے یہ مقامات اس ہستی کو عطا کیے ہیں. اس لیے حضرت خدیجہ کو سمجھنے کے لیے بہت کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے عمران بھائی، بہت کچھ. اور بڑی زبردست علامہ صاحب نے بات کی تھی، میں اس میں ایک نقطہ تلاش کر رہا تھا، مطلب ایک بات مجھے یاد آئی کہ جب اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئیں اس دنیا سے، تو آپ کی سہیلیوں کو بھی تحائف بھجوایا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اماں پسند فرماتی تھی انہیں، اور انہیں جو ہے وہ تحائف بھجوایا کرتے تھے، کہ تحفے بھجوایا کرتے تھے. یہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، بتاتی ہیں کہ جب روایت کیا کرتی اماں، ایک اماں کی بات دوسری اماں سے روایت کی ہوئی ہے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات. فرماتی ہیں اماں جان اماں عائشہ صدیقہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اماں خدیجہ کا تذکرہ کرتے تو آنکھیں بھر جاتی، اور فرماتے کہ خدیجہ خدیجہ ہی تھی، اور فرماتے کہ جو خدیجہ سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا. اللہ. تو اماں خدیجہ سے پیار کرنا، جیسے میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ یقین کریں باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ تذکرہ کرتے ہی دلوں کی کیفیت عجیب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اماں جان کو
بہن اگر ہم دیکھیں ماں ہونے کے ناطے سے کیا کردار ادا کیا، بیوی ہونے کے ناطے سے کیا کردار ادا کیا، ایک مثالی کردار. اللہ کی قسم صرف ہم اماں جان کی سیرت مبارکہ کو پڑھ لیں تو ہمارے گھروں سے ساری ٹینشنیں ختم ہو جائے، چاہے وہ غریب کا گھر ہے چاہے وہ امیر کا گھر ہے. مثال کے طور پر اماں جان نے، جیسے قبلہ نے فرمایا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ بچوں میں وہ اسلام انہوں نے قبول کیا، بڑوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ساتھ ساتھ، اور یہ صداقت اور صدیقی جو نسبت ملی یہ دوستی کے اعتبار سے پہلی دوستی اور پہلا معاملہ، بلکہ نبوت سے پہلے ہی روایات میں ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دوستی تھی، جیسے اماں خدیجہ کی سہیلیہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوستوں میں تھے وہ صدیق اکبر تھے، تو ان کے ساتھ ایک نسبت. اور اب دیکھیں کہ شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار، ان کی بھی خدمت کرنا. ان رشتہ داروں میں کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ، کیونکہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں بچپن سے ہی آ چکے تھے اور تربیت کی ہے، اور تربیت کی اماں جان نے. اب ذرا مماثلہ دیکھیے گا کہ جب کہتے ہیں نا کہ ایسے نہیں کہا جاتا کہ ایک نیک عورت 70 اولیاء سے زیادہ اللہ کے ہاں مقام رکھتی ہے. سبحان اللہ. اور ایک مرد کا ٹھیک ہونا، ایک فرد کا ٹھیک ہونا ہے، اور ایک عورت کا ٹھیک ہونا پورے معاشرے اور پورے کنبے کا ٹھیک ہونا ہے. امی جان کی تربیت ہو رہی ہے اماں فاطمہ کی نسبت سے، اماں زینب، رقیہ، ام کلثوم، اللہ کروڑوں سلامتی رحمت نازل فرمائے. آمین. اب اماں فاطمہ کی نسبت دیکھیے ذرا، ادھر وہ خدمت کر رہی ہیں حضرت علی کی جو حضور علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں، ادھر حضرت فاطمہ کی جب شادی ہوتی ہے تو وہ خدمت کر رہی ہیں اپنی ساس کی جو حضرت علی کے رشتہ دار ہیں. یعنی اماں خدیجہ بھی اپنے شوہر کے رشتہ داروں کی خدمت، بیٹی بھی شوہر کے رشتہ داروں کی خدمت، ساس سسر کی خدمت. یعنی یہ شریعت نے ہمیں اس کی اہمیت اس خاندان سے دلوائی، باقی پیچھے کیا رہ گیا. کیا بات. جب فاطمہ بنت اسد، اللہ اکبر، والدہ حضرت علی کی جو والدہ محترمہ ہے فاطمہ بنت اسد، ادھر دیکھیں حضرت خدیجہ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ، بیٹی کا نام بھی فاطمہ، اور حضرت علی کی والدہ کا نام بھی فاطمہ. یہ فاطمہ نام ہی ایسا ہے، اور جو ان سے پیار کرے گا، فاطمہ کا ترجمہ ہی یہ بنتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ نام اتنا پسند کیوں ہے؟ فما انما سمیت فاطمہ لأن اللہ فاطمہا ومحبیہا عن النار. جو فاطمہ سے پیار کرے گا، فاطمہ تو جہنم سے چھوٹے گی، جو اس سے پیار کرے گا وہ بھی جہنم سے چھوٹ جائے گا، جہنم سے چھڑانے والی. اماں خدیجہ کو دیکھیں کہ اپنے شوہر کے رشتہ دار علی المرتضیٰ کی خدمت میں، اور اماں فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے شوہر کے رشتہ دار یعنی ساس فاطمہ بنت اسد اپنی ساس کی خدمت. اور وہ منع کر رہی ہیں کہ بیٹا آپ کے پاس بہت ذمہ داری ہیں، بچوں کو سنبھالنا، گھر کے کام کاج، خامند کی فرما برداری، خامند کی خدمت، تو میری خدمت کی فکر نہ کیا کرو. تو آگے سے کیا جواب دیا کہ آپ صرف علی کی والدہ نہیں ہیں، آپ میری بھی والدہ ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ادھر دیکھیں کہ جیسے علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ کنیزہ کو بھی بھیجا جا سکتا تھا اتنی مشقت والی جگہ پر، اور خادمیں بہت، نوکرانیاں بہت، نوکر بہت، سب کچھ بہت، لیکن خود خدمت کر رہی ہیں جا کے. ادھر دیکھیں اماں فاطمہ خود خدمت کر رہے ہیں شیر خدا کی بھی، اور ان کی والدہ کی بھی، اور بچوں کی بھی، اور حتیٰ کہ فضہ نامی جو کنیز ملی، اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک دفعہ تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں آ کر کہ ایک ہاتھ میں حضرت امام حسن کو پکڑا ہوا ہے اور ایک ہاتھ سے چکی چلا رہی ہیں. تو کہا وہ آپ کے پاس باندھی ہے اس کو کیا دیتی؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میری باری تھی. اللہ سبحان اللہ. ایک دن خود کرتی تھی، ایک دن وہ باندھی کرتی. ایک دن وہ باندھی. ذرا غور کریں کہ آج ہم اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ اس خاندان کے قدموں میں اگر جانا چاہتے ہیں، دیکھیے غلام اور باندی اور نوکر نوکرانی میں زمین آسمان کا فرق ہے. غلام باندی اپنے جسم کا مالک نہیں رہتا، وہ بیچ چکا ہے، لیکن نوکر نوکرانی تو ہمارے ملک کا صدر اور وزیر اعظم بھی نوکر اور ملازمت کر رہا ہے، میں اور آپ بھی نوکر اور ملازمت کر رہے ہیں، جتنے بھی ہیں اس سلطنت کے تحت ہم سب نوکری کر رہے ہیں، چاہے وہ بڑے لیول کا نوکر ہے چاہے وہ چھوٹے لیول کا. وہاں باندی ہے
ذرا غور فرمائیے، وہاں باندھی ہے زر خرید غلام جسے آج کے دور میں کہا جا سکتا ہے، وہ آج ممکن ہے، آج کے دور میں ممکن نہیں. تو اس کے باوجود ان کا اتنا خیال. ہم اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ ہمارے ڈرائیور سے کوئی غلطی ہو جائے، گاڑی کو ایک خراش آ جائے، اس کا پورا دل چیر دیتے ہیں. اللہ. گھر اماں ماسی، جی بالکل، جو کام کرنے والی، گلاس ٹوٹ جائے تو ماں، ایسا کہتے کیا ہے؟ ماسی، ماں جیسی. لیکن سلوک اس کے ساتھ کیا کرتے؟ آج مجھے خاتون کا فون آیا اور میں یقین کر میری آنکھوں میں نمی آ گئی. کہنے لگی کہ مولانا یہ بتائیں کہ ہمارے والدین جب بڑھاپے کی طرف آتے ہیں تو ان میں بچپنے کی کیفیت پیدا شروع ہو جاتی ہے، تو بعض دفعہ دل نہیں مانتا، یا آپس میں بہن بھائی اشارے کرنا شروع کر دیتے ہیں. یار میں نے کہا یہی وہ اشارے ہیں جو انسان کو کباڑے کی طرف لے جاتے ہیں. ہزاروں سال کی عبادت تباہ و برباد کر دی. میں کیا آپ کی عظمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو یہ سوچ عطا فرمائی آج کے دور میں. تو وہاں آپ دیکھیے کہ ہم وہ اپنی باندیوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں جن کو خریدا ہوا ہے، اور آج ہم چند ہزار روپے دیتے ہیں، اور وہ بھی جیسے کرونا کا مسئلہ ہے تو کئی لوگوں کے روتے ہوئے فون اور میسیجز آئے کہ ہمارے مالکوں نے جن کے پاس کام کر دھکے دے کے گھروں سے نکال دیے. اور بہت بڑے بڑے ایسے مالکان جن کے بہت بڑے بڑے نام ہیں، انہوں نے اپنے ملازمین کی سیلریز کو کٹ آف کیا ہے، اور بڑی بڑی سیلریز کو کٹ آف کیا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی فرمائے. میں آغا بھائی آپ کے جانب آ رہی ہوں، لیکن کیونکہ آپ نے ہم اماں خدیجہ صدیقہ کی بات کر رہے ہیں تو میں ذرا ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ ہم انسانی سائیکی کے حساب سے اور ہم اپنے اس وقت کے اسٹرکچر کے حساب سے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. گو کہ ہماری اتنی اوقات اور حیثیت نہیں کہ ہم ان کی زندگی کو اپنی زندگی کے ساتھ ملائیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام جہانوں کہ جن کے عوض تمام جہان بنائے گئے، تو وہ جہاں ہاتھ رکھتے وہ سونا ہو جاتا، جہاں ہاتھ رکھتے وہ مقبلی بستر بن جاتا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو یہ شان تھی کہ ان کا پورا خاندان ایک خوبصورت اور دنیا میں ہی جنت کی طرح گزار سکتا تھا. لیکن یہ ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے اتنی صعوبتیں، اتنی تکالیف، اتنی مصیبتیں برداشت کی. تو ایک جگہ پر اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صدیقۃ الکبریٰ دنیا کی سب سے پاکیزہ ترین خاتون تھی. اور عمران بھائی، میں نے جو انسانی سائیکی کی بات کی، تو اس وقت کا دور، عورت ایک شوہر کی اگر 2 بیویاں ہوں، وہ جتنی بھی اچھی ہو، لیکن ایک سوتن کی زبان سے اپنی شوہر کی پہلی بیوی کے لیے اچھے الفاظ کا نکلنا، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ گمان نہیں کیا جا سکتا. ام المومنین کی شایان شان ہے یہ چیز. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا تذکرہ فرماتے تھے، ان سے اتنی محبت کرتے تھے، بار بار ذکر کرتے تھے کہ اماں عائشہ ان کے بارے میں فرماتی ہیں کہ وہ دنیا کی سب سے پاکیزہ خاتون تھی. یہ صدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا. چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ تربیت کے اثرات تھے کہ اماں نے بھی سارا مال لٹا دیا. بے شک. بیٹی کی کیا تربیت کی؟ وہاں مال تو نہیں تھا، جذبات سارے لٹائے. اور ایک مرتبہ فرمایا کہ گھر کے سارے کام کرنے کے باوجود میرے پاس کچھ وقت ہوتا ہے، حالانکہ ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے ہیں، اور کہا مجھے آپ چرخہ لا کے دیں سود کا، تو اور اس کے آپ کی ہیلپ ہو سکے. بالکل. اور اس میں یہ پہلے بھی تذکرہ کیا، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، بڑا خوبصورت. اور میں اجازت چاہوں گا یہ تاکہ ہماری بیٹیوں کے لیے مشعل راہ کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیا کرنی، یہ بار بار ریپیٹ ہونا چاہیے. انہی پیسوں کو 6 دینار بنے اور باہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بیچنے کے لیے گئے تو ضرورت مند ملا. اب دیکھیں میاں بیوی کا آپس میں اعتماد کیسا ہے کہ بیوی سے پوچھے بغیر، ویسے تو حق یہ بنتا ہے کہ جو بیوی کا مال ہے بیوی سے پوچھا جائے، جو شوہر کا مال ہے شوہر. بالکل. لیکن میں یہ درخواست کروں گا کہ محبت کے جب رشتے ہو جاتے نا، ہم خالی اصولوں والے رشتے نہ رکھیں، محبت والے رشتے رکھیں. جب محبت ہوتا ہے تو پھر 1 یونٹ ہو جاتا ہے. جی. اور جب دیکھیے احساس کا رشتہ ایسا رشتہ ہے، مکہ مکرمہ میں خونی رشتے تھے، اللہ کے محبوب وہاں نہیں ٹھہرایا گیا. مدینہ منورہ میں احساس والے رشتے تھے، اللہ نے وہاں سے اٹھایا اور اپنے محبوب علیہ السلام کو وہاں پہنچا دیا. تو یہاں میاں بیوی میں احساس والا رشتہ کہ بیوی سے پوچھے بغیر وہ 6 دینار ضرورت مند کو دے دیا. اچھا یہاں 1 سیکنڈ کے لیے روک رہا ہوں آپ کو، کیونکہ ایک قصہ آپ نے پہلے بھی سنایا تھا. اب یہاں پر وہی بات آ جاتی ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کی تربیت کس گھر میں ہو رہی تھی، وہ بھی جن کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اماں خدیجہ. اب دعا ہے ہماری کہ اللہ رب العزت ہم یہاں پر جو بھی بات کرتے ہیں
وہ ہمارے لیے بھی اور ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بھی ان کے دل میں بھی اتر جائے اور ان کی زندگی میں یہ عمل بھی ہمیں دکھائی دے. اور اسی سے جڑا ہوا کیونکہ ہم یہاں پر صدیقۃ الکبریٰ کی جب بات کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی, تو پھر جب ان کی اطاعت دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہمارے پاس آغا بھائی سوال آ رہے ہیں, پھر ایک المیہ میں اسے بار بار کہتی ہوں, بیگم ناراض ہو کر گھر سے چلی گئی ہیں, بچے بہت زیادہ چھوٹے ہیں, بہت پریشانی کا عالم ہے. اسد بھائی ہیں یا رضیہ, ان کی والدہ کا نام ہے, لاہور سے وظیفہ چاہتے ہیں. کوئی بھی خاتون اپنا گھر چھوڑ کے جا نہیں سکتی. یقیناً آپ کی بھی اس کے اندر کوئی کمی ہوگی, کوئی کوتاہی ہوگی, کہیں آپ نے ان کے اوپر غلطی سے کوئی ظلم کر دیا ہوگا. دیکھیں نا, اس دور میں تو ہم یہاں پہ بیٹھ کر اس پلیٹ فارم پہ یہ سوالات لے رہے ہیں, خواتین اپنے منہ سے کہہ رہی ہیں کہ ہمارے رشتے نہیں آ رہے, کوئی وظیفہ بتاتے ہیں. تو اس دور میں بھی کوئی عورت اپنے گھر چھوڑ کے, اپنے بچے چھوڑ کے جا سکتی ہے. یقیناً آپ کو اس کے اندر کوئی, اب اچھا یہ آپ کا پچھتاوا بھی آ رہا ہے نا سامنے, کہ آپ بھی تو ہمیں کال کر کے کہہ رہے ہیں کہ بس میری بیوی گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے, کوئی وظیفہ دیں کہ اس کو واپس لے آئیں. تو خدا کا واسطہ یہ زندگی میں آخری دفعہ کیجیے گا, اس کے بعد دوبارہ وظیفہ مت مانگیے گا. ایک دفعہ منا کر لے آئیے, اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے. ان کو جا کر ہاتھ جوڑ کے پیر پکڑ کے منا کر لے آئیے. آپ کے بچوں کی ماں ہے, اس نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے, آپ کے بچوں کی ماں ہے, اور یہ بیوی کا جو رشتہ ہے نا, یہ وہ رشتہ ہے جو جنت میں بھی یہی رشتہ ہمارے ساتھ ہوگا. بالکل. تو خدا کا واسطہ 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں, اور ہر نماز کے بعد یا ودودو پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں, اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھیں. اور ہر مبین پہ رک کے دیکھیں, 7 مبین ہیں سورہ یاسین میں, اور ہر مبین پہ رک کے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے نا, تو وہ دعا بڑی قبول ہوتی ہے. فرض نمازوں کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے وہ بڑی قبول ہوتی ہے. وظیفہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اپنے مقصد کے حصول کے لیے, جو صرف اور صرف پروردگار کو ہی پورا کرنا ہے. اور پروردگار تک پہنچنے کا واحد راستہ نماز. آپ یہ یاسین شریف کے 7 مبین پہ رک کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا, اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو آپ آیت الکرسی پڑھیں ہر فرض نماز کے بعد, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں. یا مانعو, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام مبارکہ ہے. اس کا ورد کریں, چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے. اور خدا کا واسطہ اگر آپ یہ پروگرام میرا دیکھ رہی ہیں تو دیکھ لیں کہ آپ کے شوہر نے دنیا کے سامنے چینل پہ آگے سرنڈر کیا ہے. آپ چلی جائیے, یہ کال اگر آپ سن رہی ہیں نا, تو آپ ان کے پاس چلے جائیے, بس آپ چلے جائیے اسد بھائی کے پاس اور معاف کر دیجیے. ایک اور سوال لے لیں, پھر ہم علامہ صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. کاشف صاحب ہیں, نسرین ان کی والدہ کا نام ہے, کہہ رہے ہیں کہ ہمارا گاڑیوں کا شو روم ہے, اور یہاں پر اکثر جو بڑی چیزیں اور قیمتی چیزیں پڑی ہوتی ہیں غائب ہو جاتی ہیں. یہ سوال بہت آتا ہے کہ گھر میں سے چیزیں غائب ہوتی ہیں, آفس میں سے غائب ہوتی ہیں, بیوی کا زیور غائب ہو جاتا ہے. بینک کے لاکر میں سے یہ چیزیں ویسے غائب نہیں ہوئی آج تک میرے پاس. لگ رہا ہے وہ بابا کی جو تعویذ ہے جان نہیں پا رہے ہیں. مجھے کہ بینک کے لاکر میں کبھی اس طرح کی چیزیں غائب نہیں ہوئی. بہرحال ایک یہ جینون کیس ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بچائے. پھر وہاں پہ دوسری کمپنیز کو بھرنا پڑ جاتا ہے نا. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ دعا پڑھیں گے نا کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کے, تو جو مصیبت اس کے ساتھ ہوگی, وہ مرض جو اس کے ساتھ ہوگا, وہ آپ کے ساتھ لاحق انشاءاللہ نہیں ہوگا. تو لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین, لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. یہ آپ نے فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں. جب آپ اپنے دفتر پہنچیں, اپنے کاروبار پہ پہنچیں, یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت 41 مرتبہ 41 ٹائمز. یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت پڑھیں. یا جلیلو یہ پروردگار کا نام مبارکہ ہے. اس کو پڑھ کر اپنے در و دیوار پر دم کریں, اپنے مال و متاع پر دم کریں, وہاں پر دعا مانگیں. اور ایک اور وظیفہ اگر آپ کی اجازت ہو. جی ضرور. دیکھیں, سورہ بقرہ کا وظیفہ میں بار بار لوگوں کو اس لیے دیتا ہوں, خاص طور پر ایسے مسائل میں, کہ اس کو پڑھنے سے حدیث مبارکہ کے مفہوم ہے کہ جہاں یہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیاطین جنات چلے جاتے ہیں. تو یہ آپ اگر روزانہ جا کر خود پڑھ لیں گے یا کسی سے پڑھوا لیں گے, اگر آپ روزانہ کی استطاعت نہیں رکھتے, ہفتے میں 3 مرتبہ بھی اگر آپ پڑھ لیتے ہیں یا کسی سے پڑھوا لیتے ہیں, پانی پہ دم کر کے اگر اسپرے کرا دیتے ہیں نا اپنے آفس میں, انشاءاللہ تعالیٰ بہاریں ہو جائیں گی, اور یہ مسائل انشاءاللہ حل ہوں گے. سب سے زبردست جو انشورنس ہوتا ہے نا, وہ صدقہ ہوتا ہے. یقیناً سب سے زبردست انشورنس ہوتا ہے, جہاں پر انشورنس کمپنی تو آپ کو پھر بھی 50 to 70% دے رہی ہوتی ہے, لیکن یہ والا جو انشورنس ہوتا ہے نا, آپ کو 100% سے بھی ابو ٹریڈ لیول. بیوی کے حوالے سے گزارش چاہوں گا. دیکھیے, ہم میں سے ہر ایک کی دلی تمنا ہے کہ ہم جنت میں نہیں صرف جانا چاہتے, بلکہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جانا چاہتے ہیں. بے شک اس درجے تک جانا چاہتے ہیں. بے شک. تو
تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کو کیا حکم دیا کہ خیارکم لنسائکم، کہ تم میں سے سب سے زیادہ خیرے لینے والا وہ شخص ہے کہ جس کے گھر والے بیوی بچے گواہی دے دیں کہ یہ واقعی خیروں والا ہے۔ تو مردوں سے تو میں یہ درخواست کروں گا کہ اپنے اندر غصے کی کیفیت کو نکالیں۔ غضب کا لفظ ہم انشاءاللہ کسی موقع پہ نا غصے کے اوپر مستقل انشاءاللہ بالکل ایک نشست رکھیں گے اس پہ، لیکن میں اتنا عرض کر دوں کہ غضب کا لفظ جہاں بھی عربی میں آتا ہے نا وہ تباہی اور بربادی کی انتہا کے لیے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے غصے کی طرف مت آئیں، تھوڑا سا وقت ہے، بیوی کی کڑوی کسیلی کو برداشت کر لیں۔ ایک اللہ والے گھر میں آئے، بیوی سے بڑے عرصے کے بعد گھر میں گوشت بنا، تو جب کھانے لگے تو اس میں نمک بہت زیادہ تیز تھا تو نہیں کھایا گیا۔ دل ہی دل میں کہا کہ یا اللہ میں تیری بندی کو معاف کرتا ہوں تو مجھے معاف کر دینا۔ کچھ عرصے کے بعد انتقال ہو گیا۔ خواب میں کسی نے پوچھا کیا بنا؟ کہا اللہ جل جلالہ مجھے اپنی بارگاہ میں پیش کیا، فرمایا تو نے فلاں گناہ کیا، فلاں کیا۔ میں نے کہا میں تو مارا گیا، دل دماغ میں یہ ہے۔ ساتھ ہی فرمایا جا تو نے ہماری بندی کو معاف کیا تھا، اس کے بدلے میں ہم تو اللہ اکبر، یعنی ایک اتنی سی چیز معاف کرنے پہ کہ نمک زیادہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شوہروں سے یہ درخواست ہے کہ یہ والا ہاتھ رکھیں، اور خواتین سے درخواست ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عورت اس حالت میں دنیا سے آئے بالکل تو اس کا خامند راضی ہو، میں اللہ کا مصطفیٰ گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ جنت۔ آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے، عورت اگر کھانا پکا رہی ہے اور اس کا شوہر کا مزاج تیز ہے تو وہ نمک ٹیسٹ کرنے کے لیے چکھ سکتی ہے نا؟ بالکل ایسے روزے کی حالت میں اتنی گنجائش دی گئی ہے، سبحان اللہ۔ اچھا آیت الکرسی کی ایک بات ہو رہی تھی، میں صرف اس پہ ایک روشنی، کیونکہ یہ میرا ذاتی سوال ہے، میرے ذہن میں آیا، میں نے سن رکھا ہے کہ آیت الکرسی کے بارے میں ابھی جو ان کی فضیلت جو آیت الکرسی کی بتائی آغا بھائی نے، علامہ صاحب میں چاہوں گا اس پہ آپ روشنی ڈالیے گا اور مجھے کریکٹ کیجیے گا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی جب آئے آیت الکرسی کے لیے بتایا کہ یہ ابلیس کی طرف سے آئے، لیکن اگر شیطان کی طرف سے بھی کوئی اچھی چیز آئے تو اسے لے لینا چاہیے۔ آیت الکرسی کا وظیفہ جو ہے یہ ایک روایت سنی تھی، تو اس کی ذرا تصدیق کیجیے گا۔ دیکھیے شیطانی جو امور ہیں، شیطانی امور وہ کبھی بھی انسان کو اللہ کے قریب نہیں کر سکتے۔ اللہ کے قریب پہنچنے سے روکنے کی ذمہ داری شیطان نے اپنے کندھوں پر اٹھائی ہوئی ہے۔ صحیح۔ اس لیے قرآن کریم میں لا اغوینکم کہہ کر قرآن کریم میں خود شیطان نے اعلان کر دیا ہے کہ میں تیرے تمام بندوں کی گمراہی کا سبب بنوں گا، الا صرف وہ لوگ بچیں گے جو عباد اللہ الصالحین ہوں گے، جو صالح لوگ ہوں گے، وہ میری شیطنت سے، میری زنجیر سے بچ جائیں گے، لیکن باقی لوگوں کو میں گمراہ کروں گا۔ اس لیے جو چیز شیطان کی طرف سے آئے گی وہ کبھی بھی رحمانی ہو نہیں سکتی اور انسان کو اللہ کے قریب نہیں پہنچا سکتی، یا اللہ کہ اس راہ میں انسان کو کمال کی طرف لے کے نہیں جا سکتی۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ وہی چیز اپنانے کی ضرورت ہے جو اللہ کی طرف سے ہے بے شک، اور اللہ کے نیک اور پارسا بندوں کی طرف سے ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کی اولاد یا ان کے صحابہ، ان کی طرف سے۔ اس لیے وہ چیزیں جن کے بارے میں اس طرح کی روایات ہوں ان پر ایک کوشچن مارک ضرور رکھنا چاہیے۔ اس لیے جو خود آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی دیکھیے تمام تر مشکلات کے حوالے سے قرآن ہماری پناہ گاہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور قرآن منتر نہیں ہے، بعض اوقات ہمیں یہ مشکل ہوتی ہے، ہم قرآن کی آیات کو منتر کی طرح سے وہ پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کا ہم نے حق ادا کر دیا، نہیں، جاپ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں وہ نہیں ہے، قرآن ایک زندہ کتاب ہے، اور اس زندہ کتاب کی مثال اسی طرح سے ہے جس طرح سے آپ کے سر میں شدید درد ہو تو آپ اینٹی بائیوٹک یا کوئی ایسی پین کلر گولی کھاتے ہیں جو زود اثر ہو، تو وہ آپ کے اندر جا کے فوری طور پر آپ کے پورے اس سسٹم میں تبدیلی لاتی ہے۔ قرآن کریم نور ہے، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم محیی ہے، زندہ کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن کریم کی آیات کے اندر وہ تاثیر ہے، ہاں اگر آپ کسی ایسے بندے کو دیں جس پر اثر نہ ہوتا ہو تو اور بات ہے، چونکہ وہ قصور اس کا ہے۔ مثلا اگر آپ پتھر کو پگھلانا چاہیں تو پتھر پگھل نہیں سکتا، اور یہ خرابی جو ہے پتھر کی ہے، ورنہ جس میں صلاحیت ہے اس میں تبدیلی آتی ہے۔ لہذا قرآن کریم جب انسان کی روح کے اندر داخل ہو تو قرآن کریم کا کام ہے اثر دکھانا، اس انسان کا کام ہے اثر لینا۔ اگر اس کے اندر اثر لینے کی صلاحیت نہ ہو تو وہ محروم ہے،
قرآن اپنی جگہ اپنا اثر باقی رکھتا ہے. اس لیے قرآن کریم کو اس معنی میں دیکھنا چاہیے. قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کے اندر جب انسان غور کرتا ہے, سوچتا ہے, مانوس ہوتا ہے, تو محسوس ہوتا ہے کہ نور اس کے اندر قرآن کے انہی الفاظ کے ذریعے سے منتقل ہو رہا ہے. لہٰذا صرف آیت الکرسی نہیں, کوئی بھی سورت آپ اٹھا کر پڑھ لیں, چونکہ وہ کلام خدا ہے, رب کا کلام ہے, اس لیے وہ اثر کرتا ہے. بے شک. لہذا قرآن کریم سے زیادہ مانوس ہونے کی ضرورت ہے, زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں اس کو اپنا حصہ بنانے کی ضرورت ہے. اور چونکہ آج علامہ صاحب ہم بات امت کی پہلی ماں حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو ان کی زندگی کا ایک ایک پہلو, ان کی شخصیت کا ایک ایک اوصاف کہہ لیجئے کہ ہمیں وہاں سے تربیت لینے کی ضرورت ہے. آج کے دور میں مسلمان خاتون کو اماں خدیجہ کی زندگی سے سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. علامہ صاحب میں آپ کی جانب آتی ہوں اسی سوال کو لے کر, لیکن اس سے پہلے رقیہ صاحبہ ہیں, زینب ان کی والدہ کا نام ہے, کویت سے ان کا تعلق ہے. I'm glad کہ ماشاءاللہ کویت تک اور دیگر ممالک میں میرے پاس دبئی اور ڈیلس سے بھی جو ہے وہ وظائف کے لیے آئے ہوئے ہیں, وہاں سے ہمارے پاس سوالات آ رہے ہیں. کہہ رہی ہیں کہ میرا شوہر مجھ سے بات نہیں کرتا اور ان کی زندگی میں اس طرح کے معاملات ہیں کہ جیسے وہ کچھ ہے ہی نہیں اپنے شوہر کے لیے. اس کے لیے وظیفہ بتائیے. وظیفہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو, اور آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ شوہر کیوں بات نہیں کرتا. یقیناً جیسے پچھلی کال میں ہم نے اسد بھائی سے ایک چھوٹا سا شکوہ کیا تھا کہ ہو سکتا ہے, دیکھیں تالی ہمیشہ دو ہاتھ سے بجتی ہے, ایک ہاتھ سے تو صرف تھپڑ پڑتا ہے. بالکل. تو اگر آپ کے گھر میں دونوں طرف سے کوئی پرابلم ہے تو شوہر کو آپ سب سے پہلے راضی کرنے کی کوشش کریں اس مفہوم کے ساتھ حدیث مبارکہ کے کہ اگر میں بیویوں کو حکم کرتا اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا تو وہ شوہروں کو کرتا. تو یہ بہت بڑا عظیم المرتبت مقام ہوتا ہے بیویوں کے لیے ان کے شوہر کا. اور اگر آپ کا شوہر آپ سے بات نہیں کرتا یا آپ کو کچھ نہیں سمجھتا تو یقیناً وہ بھی بہت بڑا غلط کرتا ہے, کیونکہ یہ بھی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے اچھے ہیں. تو خدا کا واسطہ آج کل تو ہمارے پاس رشتوں کے کال پڑے ہوئے ہیں, اور آج کل ہماری بہنیں جو ہیں وہ دوسری اور تیسری بیویاں بننے کو تیار ہیں. تو ایسی صورت حال میں آپ اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانے کی کوشش کریں. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ, 11 مرتبہ سورہ کوثر, اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک. بہتر ہے کہ درود تنجینا پڑھ لیا جائے. پڑھنے کے بعد آپ اپنے شوہر پہ دم کریں, پانی پہ دم کریں. اگر آپ یہ کام نہ کر سکیں تو تصور میں دم کریں, اور اگر آپ یہ بھی نہ کر سکیں تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ کے دلوں کے حال جانتا ہی ہے. اسے پتہ ہے کہ جب اس نے ہمیں یہ توفیق دے دی عمل کرنے کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کام ہو گیا. سبحان اللہ. انشاءاللہ بہت خوبصورت مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک وظیفہ میں یہاں سے ایک اور لے لیتا ہوں, پھر آپ کے سوال کی. اور عمران بھائی کو بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ہاں عمران بھائی جو ہیں وہ جا چکے ہیں, جا رہے ہیں ان کو. جی وہ مجھے اشارہ کر کے گئے. وہ بالکل وہ ہمیں بھی اشارہ کر گئے تھے. اس وقت جو ہے گفتگو یہاں چل رہی تھی, تو عمران بھائی جو ہیں ہمارے بڑے بھائی ہیں ماشاءاللہ سے, ہمیشہ وقت دیتے ہیں اور اکثر و بیشتر جلدی میں بھی رہتے ہیں. ذیشان صاحب ہیں, ان کی والدہ کا نام عابدہ ہے, دبئی سے ان کا تعلق ہے. 20 سال سے پردیس میں ہوں, آج تک اپنا گھر نہ بنا سکا. اس پر جو ہے وہ ذرا کچھ وظیفہ جو ہے پتہ یہ سوال ریلیٹ کرتا ہے روزگار سے, مقروض ہونے سے, ان چیزوں سے جس سے تعلق آپ کا جاب سے ہو. تو اس کے لیے ایک بڑا ہی عمدہ وظیفہ ہے جو میں بار بار دیا کرتا ہوں, اور اس کا تعلق جو ہے ہمارے اسلام سے ہے کہ جب بھی آپ اپنے گھر میں داخل ہوں تو سیدھے قدم سے داخل ہوں. اس کے بعد آپ سب سے پہلے درود پاک پڑھیں, سب سے چھوٹا درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد آپ پڑھیں گے سورہ اخلاص, قل هو اللہ احد, اور اس کے بعد آپ زور سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, چاہے گھر میں کوئی موجود ہو یا نہ ہو. یہ روزگار کے لیے اتنا بہترین وظیفہ ہے نا کہ اگر آپ کا کاروبار ہے نہیں چل رہا, چل پڑے گا. آپ کے گھر میں کسی بھی قسم کی پرابلم ہوگی, برکتیں اس سے برکتیں آتی ہیں. اچھا دوسرا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے جو شخص اپنے ہاتھ دھوئے گا وہ کبھی مقروض نہیں ہوگا. جی مطلب اس کی لاجک کو اگر آپ ڈھونڈنا شروع کریں گے تو شاید آپ کو نظر نہیں آئے گی, لیکن یہ اللہ کے رسول کا چونکہ فرمان عالی شان ہے تو اس کو ہمیں فالو کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے گھر میں اس طرح سے داخل ہوں, کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو لازمی دھوئیں. اور تیسری ایک چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہ وظیفہ بتایا تھا, جن کے اپنے گھر نہیں ہیں ان کے اپنے گھر بن جاتے ہیں. 100 ٹائمز یہ پڑھیں, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم وبحمدہ, استغفر اللہ. یہ میں وہ 4 وظیفے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ وظیفے آپ نے 4 وظیفے کر لیے,
जिंदगी गुजर जाती है, इंसान अपना घर नहीं बना सकता। बिल्कुल सही जिंदगी गुजर जाती है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनका बाप भी किराए के मकान में था, औलाद भी किराए के मकान में, लेकिन ये वजीफे ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि आपका मकान अल्लाह तबारक व तआला बहुत कलील अरसे में बना देता है। और जिन लोगों के इस दौर में भी अपने अपने घर हैं वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से हाथ जोड़कर शुक्र अदा करें। अच्छा, एक और सवाल भी फ़हीम मैं पूछना चाहती हूँ कि कुरान पाक के हवाले से मुफ्तियान कराम जब तमाम हमारे साथ मौजूद होंगे अल्लामा साहब की मौजूदगी में, तो जो आगा भाई बता रहे होते हैं, हमने सुना भी है, हमने पढ़ा भी है कि अगर मखारज के साथ ना पढ़ा जाए, जैसे कुल हुवल्लाहु अहद है, अगर उसको अहद पढ़ा जाए या जुमलों को तब्दील किया जाए, जेर ज़बर पेश की गलती की जाए तो मानी और मकाम चेंज हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद क्या वज़ाइफ के भी अगर कुछ तब्दीली हो सकती है? नहीं, ये हम आपसे पूछेंगे, लेकिन इस वक्त मतलब को उल्टा असर ना हो जाए, ये सवाल था। लेकिन एक कॉलर ले लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह। राबिया मौजूद हैं कश्मीर से। अस्सलाम वालेकुम राबिया। वालेकुम अस्सलाम। जी राबिया, क्या कहना चाहेंगी? कोई सवाल आपका? जी, मुझे ये पूछना था, मेरा सवाल ये था कि क्योंकि मैं बाहर जो है मतलब जॉब करना चाहती हूँ, तो मेरे जो हस्बैंड है, मैरिड हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो जो मेरे हस्बैंड है ना, उनकी तरफ से परमिशन नहीं है, मतलब वो इस चीज़ को मना करते हैं कि लाइक आप बाहर जो है काम नहीं करें, जॉब नहीं करें। तो मैं मतलब एक इस्लामिक राबिया, आपकी बात मैं थोड़ा सा समझना चाह रही हूँ, डिटेल में बता दीजिएगा, ताकि गालिबन आप आगा भाई से ही सवाल कर रही हैं तो उसका आपको जवाब भी मिल जाएगा। मुझे ये बता दीजिएगा, आप कह रही हैं बाहर काम, मुल्क से बाहर या घर से बाहर काम करने की? मतलब घर से आप जॉब करना चाह रही हैं और वो हाउस वाइफ बना के रखना चाह रहे हैं, ठीक है? एक तो इसका वजीफा भी ले लेंगे और अल्लामा साहब से भी जो है वो इसके बिल्कुल बिल्कुल आप हमारे साथ रहिएगा। अभी आपका जवाब जो है वो अल्लामा साहब से भी आ जाता है और आगा भाई भी इस पे वजीफा बताएंगे। अल्लामा साहब, पहले आप जो है वो जरा इसकी वजाहत कर दीजिए कि शौहर इजाजत नहीं देता तो फिर बीवी के लिए क्या हुक्म है? देखिए, बुनियादी तौर पर मर्द और औरत दोनों मिलकर एक नए खानदान की बुनियाद रखते हैं। इस हवाले से मर्द की जिम्मेदारियां और हैं, औरत की जिम्मेदारियां और हैं। मर्द को चाहिए कि अपनी जिम्मेदारियां मुकम्मल करे और औरत को चाहिए अपनी जिम्मेदारियां मुकम्मल करे। जो पहली उन दोनों की जिम्मेदारी बनती है, पहली जिम्मेदारी जिस काम के लिए उनको रिश्ते इज़्दिवाज में एक दूसरे से मुंसलिक किया गया है। नबी पाक की अपनी ज़िंदगी में भी आप देखें, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दरमियान कामों की तकसीम फरमाते हैं कि बाहर के काम किसके ज़िम्मे है और घर के काम किसके ज़िम्मे है, चूँकि ये फितरत के ऐन मुताबिक है। अब अगर कोई खातून अपने घरेलू कामों के हवाले से अपनी जिम्मेदारी निभा लेती हैं और उसके बाद उनके पास टाइम भी है और बाहर काम करके अपने घर की माशी हालत को बेहतर करने और सुधारने की सलाहियत भी है, तो उस सूरत में अगर शोहर इजाज़त दे तो वो ये काम ज़रूर करें, चूंकि शोहर की इजाजत शर्त है। अब शरीयत ने यह कह दिया, शरीयत ने कहा भाई शोहर की इजाजत के बगैर अगर घर से औरत बाहर कदम रखती है तो जब तक वो बाहर रहती है उस पर लानत बरसती रहती है। इसलिए शोहर की इजाजत शर्त है। आपको दुनिया चाहिए अल्लाह की इताअत में है, आखिरत चाहिए अल्लाह की इताअत में है, तो शोहर की इताअत को अल्लाह ने अपनी इताअत करार दिया है। लिहाजा यहाँ पर औरत को चाहिए कि शोहर की मर्जी देखे। अगर उसने अपनी सलाहियतों के बावजूद और उन तमाम तर मौक़े के फराहम होने के बावजूद सिर्फ इसलिए बाहर कदम नहीं रखा कि अल्लाह के हुक्म की वो पाबंदी कर सके और शोहर की इताअत कर सके, तो यकीन जाने आपकी जो बाकी ज़रूरतें वो सारी की सारी ज़रूरतें अल्लाह आपके घर में पूरी कर देगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। और बहन मेरी तरफ से भी एक छोटा सा मशवरा ले लीजिए कि शरीयत तो हमें ये कहती है कि अगर शोहर की इजाज़त ना हो तो आप घर से कदम बाहर ना निकालें, लेकिन अगर आप अपने घर का माहौल देख रही हैं कि आपके शोहर जो कमा रहे हैं आपकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो पा रही हैं या बच्चों की ज़रूरियात नहीं पूरी हो पा रही हैं, तो बजाय इसके कि शोहर के बिल्कुल मुकाबले पे आ जाना, आप मोहब्बत से कन्विंस करने की कोशिश करें अगर आप चाहती हैं, और अगर वो कन्विंस हो जाते हैं तो फिर आप दोनों मिलकर अपने घर को चलाएं। वरना इससे बेहतर और खूबसूरत बात क्या हो सकती है कि शौहर आराम से बाहर जाएं, अपना काम करें और बीवियां आराम से घर में बैठें, घर की हिफाजत करें और अयाशी करें अपने घर में बैठकर। सबसे अच्छी जगह आगा भाई आपसे इसी पे जो है वो हम वजीफा चाहेंगे कि अगर शौहर जो है वो मान नहीं रहा और सही तरीके से जो है वो आपकी जो डिमांड्स हैं वो बिल्कुल सही है, घर के काम भी पूरे कर लिए, अब उस रूठे हुए शौहर को मनाना कैसे? रूठे हुए शौहर को मनाना सिर्फ उससे हाथ जोड़कर है।
اگر وہ اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک نہیں ہے تو دیکھیں بات اس طرح سے سمجھے کہ آپ بغیر شوہر کے نفلی روزہ نہیں رکھ سکتے, آپ اللہ رسول کے دربار میں اس کی اجازت بغیر محرم کے نہیں جا سکتے. تو جب آپ یہ کام بڑے بڑے نہیں کر سکتے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر کو چلانے کے لیے شوہر کو ناراض کر کے نکل جائیں؟ یہ بھی آپ نہیں کر سکتے یقیناً. ہاں علم حاصل کرنے کے لیے نکل سکتے ہیں, کوئی ایسا شارٹ کورس کرنے کے لیے جو آگے آپ کو گھر میں, جیسے بہت ساری ہماری خواتین ہیں نا شارٹ کورسز کر کے اپنے گھر میں کمپیوٹر سینٹر کھول کے شوہر کو سپورٹ کر رہی ہیں, اپنے گھر میں ٹیوشن سینٹر کھول کے بیٹھی ہوئی ہیں, اپنے گھر میں یہ جو کلاسز ہوتی ہیں, کچن کلاسز ہوتی ہیں, شیف کلاسز ہوتی ہیں, آن لائن کلاسز ہوتی ہیں, اس میں شوہر کی سپورٹ ہوتی ہے ان کو. اگر وہ اپنے اس طرح کے کورسز کرنے کے لیے شوہر کو اعتماد میں لے کے یہ کام کرتی ہیں تو سب سے اچھی بات ہے. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ, سورہ شفا, یہ وہ ہے جس کے نازل ہونے پر قرآن میں جب یہ نازل ہوئی تو شیطان رویا تھا, اور یہ ہر مسئلے کا حل ہے, ہر پریشانی کا حل ہے. اس کے ساتھ سورہ فلق, سورہ ناس ملا لیجئے اور پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ کیا جو میرے حق میں بہتر ہو وہ ہو جائے. لیکن اگر آپ نے یہ سوچا کہ میں یہ پڑھ کر اپنے شوہر کو اس بات پہ کنونس کر لوں تو یہ غلط ہوگا. اگر آپ کے وہ گھر کو 100% سپورٹ کر رہا ہے اور آپ کو ضرورت نہیں ہے تو پھر کوئی ضرورت, پھر آپ نے جیسے فرمایا تھا کہ آپ اپنے گھر میں اطمینان, اس سے اچھی کیا بات ہے. اور ہر انسان, وہ چاہے مرد ہو اور چاہے عورت ہو, اس کی خواہش ہوتی کیا ہے, آرام سے اپنے گھر پر بیٹھا رہے, اس کو کھانے کو بھی ملتا رہے, ساری چیزیں ملتی رہیں, آپ ضرورت کے تحت ہی گھر سے باہر نکلتے ہیں. اور ایک چیز بہت اچھی بچوں کی اچھی تربیت کرنا, نسل کی تربیت. میں ایک چیز ضرور ایڈ کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ آج ہم اتنی بڑی ہستی کی بات کر رہے ہیں, ان کی زندگی سے تعلیمات ان کی سیکھنا چاہ رہے ہیں, تو میں اپنی تمام بہنوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں, وہ تمام لبرل بہنیں بھی جو ایک خاص دن پر بینرز لے کر نکل آتی ہیں, تو دین اسلام میں کوئی پابندی نہیں ہے, یہ عورت کا پروٹوکول ہے. یہ عورت کے بارے میں, مطلب کوئی نارمل بندہ ہوتا ہے وہ اکیلے چلا جاتا ہے, لیکن جب کوئی بڑی شخصیت آ رہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ 2-3 لوگ یا تقریباً 1 تو لوگ ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی تو ایک فرد موجود ہوتا ہے نا. تو یہ عورت کا پروٹوکول ہے کہ جب ہم خانہ کعبہ بھی جاتے ہیں تو اللہ کے دیدار کے لیے بھی ہمیں اپنے محرم کے ساتھ جانے کی بات کی گئی. یہ اتنی چھوٹی سی بات. آپ جب سونار کی دکان میں جاتی ہیں تو وہاں پر جو قیمتی ترین زیورات ہوتے ہیں ان کو سب سے زیادہ سنبھال کے رکھا جاتا ہے. کیوں؟ کہیں کسی کی میلی آنکھ اس کو متاثر نہ کرے. جہاں پر ایک مادی چیز کو اس حفاظت کے ساتھ رکھا جاتا ہے, وہاں پر جب آپ خاتون کی بات کرتے ہیں تو خاتون اس پورے نظام ہستی میں ایک محور ہے, کوئی معمولی چیز نہیں ہے, کوئی معمولی چیز نہیں ہے, اور اسے معمولی سمجھا بھی نہ جائے بالکل بھی ہے. اور 10واں روزہ ہم نے اختیار کر لیا ہے, یعنی اب ہمارے پاس افطار تک کا وقت ہے عشرہ رحمت کا. کیوں کرن صاحبہ؟ جی ہاں بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت عشرہ مغفرت میں داخل استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. بس اب یہ 10 دن ہمیں صرف اور صرف مغفرت مانگنی ہے. پتہ نہیں وہ کون خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے عشرہ رحمت سے فائدہ اٹھا لیا ہوگا. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کرنے, اللہ انہیں, اور ہر جب اللہ رب العزت کے آگے سر بسجود ہو تو بار بار جن پہ واجب ہو چکی نا جہنم واجب, تو وہ جو وقت ہوتا ہے افطار کا تو اس میں 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے. بے شک ان گنت لوگوں کی, اللہ تعالیٰ کی کن سے فیکون ہے, ان گنت لوگوں کی مغفرت فرمائے گا. ایک وظیفہ جو ہے وہ میں چاہوں گا کہ یہاں پر طاہرہ صاحبہ ہیں اور والدہ کا نام جو ہے وہ کنیز بتاتی ہیں, ڈیلس سے یہ وظیفہ انہوں نے جو ہے وہ پوچھوایا ہے. 5 سال سے روزانہ صبح اٹھتی ہوں تو گردن میں درد ہوتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے, یعنی مسلسل درد ہوتا ہے اور خود ہی ٹھیک ہو رہا ہے. اگر 5 سال سے ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تکیے کا سسٹم تھوڑا سا غلط ہو گیا ہوگا یا ایک ہی کروٹ سے آپ سو گئی ہوں گی, تو اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا. یقیناً اس میں کوئی نظر بد کا معاملہ ہے. یا مقتدر ہو یا مقتدر ہو یا مقتدر ہو, آپ صبح آنکھ کھلتے ہی 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھیں گی. آنکھ کھلتے ہی 41 مرتبہ 41 ٹائمز اول و آخر درود پاک یا مقتدر ہو پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کریں, اپنے چہرے پر اپنے گردن پہ پھیر لیں, اور اس کے فوراً بعد سورہ فاتحہ 1 بار, آیت الکرسی 1 بار, چاروں کل اول و آخر درود پاک پڑھیں. یہ آپ کو کرنا ہے 3 ہفتے. 3 ہفتے کے بعد انشاءاللہ یہ مرض آپ دیکھیں اگر 50% کم ہوا اس کو کنٹینیو رکھیں, ورنہ انشاءاللہ یہ 3 منتھس کے اندر ختم ہو جائے گا. کیونکہ یہ ایسے کیسز میرے پاس پہلے بھی آ چکے ہیں کہ جی کئی برسوں سے صبح اٹھتے ہیں, درد شروع ہوتا ہے, اس کے 1 گھنٹے 2 گھنٹے بعد ختم ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ یہ وظیفے کی برکت سے ختم ہو جائے گا. نہیں اب علامہ صاحب کی طرف. علامہ صاحب اب میں آپ کی جانب آتی ہوں. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گفتگو یہاں پر ہو رہی ہے, کیونکہ ہم معاشرتی اعتبار سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں, لیکن آج کے دن یہ بات کرنا بہت
بہت زیادہ اہم اس لیے ہے کہ وہ شخصیت ہمارے سامنے موجود ہیں, عملی نمونہ ہمارے سامنے موجود ہیں. آج کی عورت کو اگر ہم دیکھتے ہیں جو کمانے والی ہوں, میں اپنی مثال لے لیتی ہوں, اگر میں کماتی ہوں, اگر میں گھر سے باہر نکلتی ہوں تو میرے اندر وہ ایک سپریورٹی کا عنصر پیدا ہو جاتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ گھر چلانے والی جو بھی ہوں وہ بس میں ہی ہوں. لیکن یہاں پر جب خدیجۃ الکبریٰ کا ہم کردار دیکھتے ہیں کہ وہ اتنی مالدار خاتون کہ ان کا قافلہ چلے تو انسان کو دوسری طرف کا نظر نہ آئے, وہ اتنی مالدار خاتون آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں ساری زندگی گزار دیتی ہیں اور اف تک نہیں کرتی ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب اعلان نبوت ہوتا ہے, جب اماں خدیجہ کے پاس آپ آتے ہیں تو آپ کو دلاسا دیتی ہیں, آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ نہایت سچے ہیں اور کون سا ایسا پیغمبر ہے کہ جس نے اللہ رب العزت کی بات کو آگے بڑھایا ہو اور اس کا تمسخر نہ اڑایا ہو. تو وہ اور اس کنڈیشن کو, سچویشن کو ہلکا کر دینے والے خاتون تھی. تو یہ ایک عورت تھی. اور ایک آج کی عورت ہے جو اپنی اسلامی تعلیمات, جو ہمارے اصل میں ہیروز ہیں, رول ماڈلز بھول چکے ہیں, اپنے رول ماڈلز کو بھول چکے ہیں, لیکن ہم جو زندگی گزار رہے ہیں, تو ذرا کچھ ایسی بات کہیے کہ شاید کہ دل میں اتر جائے تیری بات. دیکھیے, ہم عام طور پر معاشرے میں لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں فلان شخص بہت بڑا آدمی ہے اور فلان شخص بہت چھوٹا آدمی ہے. یہ چھوٹے اور بڑے کا جو معیار ہے ان کا قد کاٹ نہیں ہے, ان کا جسم نہیں ہے, ان کا پیسہ نہیں ہے, بلکہ ان کی فکر, ان کی سوچ اور ان کی روح ہے. ہو سکتا ہے قد کے کسی چھوٹے سے آدمی میں روح اتنی بلند ہو کہ وہ 7ویں آسمان پر پرواز کر رہی ہو اس کی روح, اور بہت بڑے لہیم شہیم انسان میں روح اتنی چھوٹی ہو کہ اس کی حرکتیں جو ہیں بچوں والی ہوں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو سمجھنے کے لیے جو انسان کی روحانی خصوصیات ہیں, ان خصوصیات کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں, ایک انسان جب مادی حوالے سے اس بلند ترین مقام پر ہوتا ہے نا, تو قرآن کہتا ہے ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. جب انسان اپنے آپ کو بے نیاز, دولت مند, طاقتور دیکھتا ہے تو اس کے بعد طغیان پر اتر آتا ہے. یہ کیسی خاتون ہے جس کی روح اتنی لطیف ہے, جس کی روح اتنی پاکیزہ ہے کہ تمام دنیا کی ہر آسائش کے ہونے کے باوجود وہ اتنی خاضع ہے, اتنی خاشع ہے, اتنی متعبدہ ہے, اتنی مؤمنہ ہے کہ رسول کریم کو جو کہ یتیم عبداللہ ہیں اس موقع پر, اس معاشرے میں, اس کا انتخاب کرتے ہوئے زمانے کی ملامت سے بالکل ایک لمحے کے لیے بھی متاثر نہیں ہوتی. معاف کیجیے گا, قطع کلامی کی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں جب رشتہ آتا ہے, بعض روایات میں ملتا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ خود گئیں, بعض روایات میں ملتا ہے کہ ان کی سہیلی کو بھیجا گیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ میں تو نادار ہوں, میں تو یتیم ہوں. کیا خدیجۃ الکبریٰ اس بات پر راضی ہیں؟ تو یہ شان دیکھیے. یعنی یتیم سے شادی کرنا, اس میں یہ بھی جوڑ لیجیے گا, اس وقت مایوس سمجھا جاتا تھا, معاشرے کے لیے صحیح نہیں تھا. غریب بھی, یتیم بھی, باقی لوگوں کی نگاہوں میں دھتکارا ہوا بھی. جب معاشرے میں کسی ایسے سٹیٹس کے بندے کا آپ انتخاب کر رہے ہوں جبکہ آپ کے پاس دنیا کی نگاہوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو تمام سہولتیں موجود ہوں اور سردار قبیلہ بھی ہوں, ٹھیک ہے, اور قبائل کے اندر آپ کا ایک نام اور آپ کے نام کا سکہ چلتا ہو, ایسے موقع پر اس طرح کی روح کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے بھی یہ خاتون اتنی خدا پرست تھی اور خدا پر اتنا ان کا یقین اس معراج پر تھا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو زمانے کی تمام تر ملامتوں کے مقابلے میں چٹان کی طرح سے کھڑی ہو گئی. اور ان کا اعلان نبوت سے پہلے ہی ان کا لقب طاہرہ تھا. جی, اب ذرا رسول کریم کی گفتگو سنیے. رسول کریم سے اگر آپ پوچھیں نا, یا رسول اللہ آپ کو حضرت خدیجہ کی کون سی چیز اتنی پیاری اور اتنی عزیز لگتی ہے, تو آپ کو ان کے کلام میں مختلف جگہوں میں جو مختلف شخصیات نے, تواریخ نے, احادیث نے نقل کیا, میں اس کا مجموعہ پیش کر رہا ہوں کہ فرمایا کہ اس وقت جب سب مجھے جھٹلاتے تھے, اس صدیقہ نے میری تصدیق کی. سبحان اللہ. اسی وجہ سے خدیجۃ الکبریٰ کہا. جی, جب سب مجھ سے بھاگتے تھے انہوں نے میرا ساتھ دیا. صدیقۃ الکبریٰ. جب مجھ پر وحی نازل ہوئی تو میری پہلی تصدیق انہوں نے کی. جب میرے پاس کچھ نہیں تھا تو اپنا سب کچھ نچھاور مجھ پر انہوں نے کیا. جب میں اپنے رب کی بارگاہ میں سربسجود ہونے کے لیے کھڑا ہوا تو سب سے پہلے یہ خاتون آئی میرے ساتھ میرے رب کی بارگاہ میں کھڑی ہوئی. آپ ان صفات کو دیکھیں ایک ایک کر کے. آپ دیکھیں یہ جو 25-26 سال کا عرصہ گزرا ہے نبی کریم کی ازدواجی زندگی کا, یہ ایام کیا ہے؟ یعنی
دعوت کے پہلے 10 سال انتہائی سخت تھے نا, انتہائی سے, جب ہر طرف سے پتھر پڑتے تھے, ہر طرف سے گالیاں پڑتی تھیں, ہر طرف سے کانٹے بچھائے جاتے تھے, اس موقع پر اس خاتون نے ساتھ دیا ہے, کوئی اور ساتھ میں دینے والا نہیں تھا. جب فقر تھا, بھوک تھی, اس خاتون نے ساتھ دیا. اور نوفل, میں تھوڑا سا نام میں بھول رہی ہوں, نوفل ان کے پاس جب لے کے گئی اماں خدیجہ الکبریٰ, تو البتہ اس میں اختلاف ہے, خود اس روایت میں جو ہے اختلاف ہے, چونکہ وہ یہودی تھے, بالکل, اس لیے اپنے حساب سے اپنی کتاب کی روایت اس لیے اس نے اپنی کتاب کے حوالے سے بات کہی. لیکن دیکھیں نا, نبی کریم اللہ کے براہ راست نمائندے ہیں زمین پر, بے شک, ٹھیک ہے, اور اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے, اور افضل الانبیاء کی حیثیت سے ان کا انتخاب کیا ہے, لہذا ان کو اپنے اس مقام کی تصدیق کے لیے کسی نوفل کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بڑی خوبصورت بات فرما دی. اب فہیم, ہم نے کیونکہ ہم بات یہاں پر جو بھی کچھ ہماری پچھلے کئی دنوں سے بات ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ رب العزیز نے چاہا تو آگے بھی اسی طرح سے چلتی رہے گی, اس کا مقصد اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو دین کے تابع کر لیں. اپنی سے مراد ہماری اپنی, بالکل, اس کے بعد اگر آپ لوگ سن کے بھی متاثر ہوں تو بڑی خوبصورت بات ہے. سب سے پہلے دین, اور پھر دین کے بعد پرنور سحر اور ذکر خدا, نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا, پرکیف صاحب آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا, حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علم, روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا, ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخواں. ننے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.